अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, तो हमारी व अकीमुस्सलाता और नमाज कायम करो, यानी कि नमाज का मसनून तरीका हम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उससे आप सबको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो हमने खुशूर खजू किया था, हमारा टॉपिक, वो इंशाल्लाह ताला उसके मुतल्लिक नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा मैं कुछ बात करना चाहूँगी आप लोगों से, या शायद उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है कि हम हाफिज साहब को बुलाऊं मैं इंशाल्लाह, और वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करें। कसर नमाज मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों के साथ बयान करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा अपने पास। जो भी आप लोगों के सवालात हैं वो लिख लीजिएगा, और ताकि जब फिर हाफिज साहब आके आप लोगों के साथ बात भी करें और कसर से मुतल्लिक खुसूसन टॉपिक वो करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके जो भी सवालात हों आप उनसे पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ जो भी आपके सवालात हों वो आप लोग अपने पास ना पहले से लिख के ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि उस वक्त फिर हमारे पास टाइम बहुत मुनासिब होगा, क्योंकि मैंने अपने भी 2 टॉपिक करने हैं। तो इसलिए उस वक्त फिर टाइम वेस्ट ना हो, हम मैक्सिमम अपने टाइम का इस्तेमाल करें, और आप लोग फिर उनसे पूछ लीजिएगा जैसे भी इंशाल्लाह। तो हम आज की अपनी क्लास फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब नियत की इखलास की दुआ पढ़ लेते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जरूर मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, कोशिश करिए इसको जब सुबह उठे तो हम लोग पढ़ लें, या अपने सारे दिन में जो भी हम अमाल कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सब हम अल्लाह सुब्हानो ताला की रज़ा के लिए करें, क्योंकि हमारे वही अमाल मकबूल हैं जो हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तो जैसे एक बात मैंने की थी कि हमने अपनी आदात को इबादात बनाना है। तो ये बात हम अपने ज़हन में रखें कि जो भी हमारी आदतें हैं, जो हम अपने काम कर रहे हैं, उसमें भी नियत हम यही करें कि मैं ये काम अपनी रब की रज़ा के लिए कर रही हूँ। चाहे हम सुबह उठ के जैसे नमाज पढ़ना है, नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, चाहे हस्बैंड के लिए, और बर्तन साफ, घर का कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी अमाल कर रहे हैं हम, वो सब हमारे अल्लाह की रज़ा के लिए हों। और हमारी कोशिश ये हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, चाहे हमारी नमाज हो, चाहे उसके अलावा भी जो बाकी हमारे मामलात हैं उनमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ताकि हमारे अमाल का अजर फिर उसी हिसाब से हमें मिलेगा इंशाल्लाह। तो आज का आपको पता है हमारा जो टॉपिक वो है तहज्जुद। तहज्जुद की जो दुआए इस्तिफ्ताह है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और बाकी हमारा तहज्जुद और नमाज जुमा, ये आज के हमारे 2 टॉपिक हैं जो हम इंशाल्लाह करेंगे। एक मिनट जी बस। तो नमाज तहज्जुद, तो तहज्जुद क्या है? बुलंद मुकाम पाने के लिए हमें ज्यादा सजदों की जरूरत है। और ये जो तहज्जुद है, ये रात की नमाज को बेसिकली कहते हैं। और इसमें बाज उल्मा कहते हैं कि ये सोने के बाद जागना
اور جو پھر نماز پڑھی جائے اس کو تہجد کہتے ہیں. لیکن جو حجدہ اس کا معنی ہے نا، اس میں سونا اور جاگنا دونوں ہی معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ متضاد معنی دیتا ہے. حجدہ یعنی کہ وہ جاگتا، اور حجدہ وہ سویا رہا، تو دونوں معنی ہی اس میں پائے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ قیام اللیل، تہجد، تراویح، عموماً یہ بھی ایک ہمیں آتا ہے کہ سوال ذہن میں آتا ہے، یا ہم پوچھتے بھی ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. بیسیکلی قیام اللیل یہ رات کے کچھ حصے میں جو ہم نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں جو وقت گزارتے ہیں، وہ چاہے ایک گھڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 5 منٹ ہی ہوں، 2 نفل ہوں، یہ قیام اللیل میں سب شامل ہے. تو نیند سے پہلے اور بعد کی سب نماز اس میں پھر شامل ہو جاتی ہے. رات کی مطلق نماز کو تہجد کہا جاتا ہے، اور اکثر فقہا کا یہی خیال ہے، یعنی رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں، عشاء کے بعد چند نفل پڑھ لیں، درمیان میں ہم پڑھ لیں، یا پھر فجر سے پہلے اٹھ کر یہ پڑھ لیں، یہ سب تہجد ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد نفل پڑھنا یہ تہجد کہلاتا ہے. لیکن بیسیکلی عشاء کے بعد سے لے کر عشاء کی جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز، فجر کی اذان سے پہلے تک جو بھی رات کا ٹائم یہ ہمیں ملا ہے، اس میں جو بھی ہم نفل پڑھیں یا ذکر کریں، قیام کریں، یہ سب اس میں تہجد میں شامل ہو جاتا ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں بیسیکلی، یعنی کہ فرض کریے عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، اور اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم 2 سنہ اس وقت پڑھ لیں، اور اس کے بعد جیسے اگر تو پتا ہو کہ میں صبح اٹھ سکتی ہوں، تو پھر تو زیادہ افضل یہی ہے کہ ہم صبح اٹھ کے پڑھیں. وہ بھی انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے تو میں اس کو بتاؤں گی. لیکن اگر فرض کریں کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے صبح اٹھنا مشکل ہے، وہ نہیں اٹھ پائیں گی، تو پھر آپ اسی وقت جیسے عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 نفل آپ پڑھ لیں گے، تو وہ ہمارے تہجد کی نماز میں کاؤنٹ ہو جائے گا، تو وہ بھی تہجد میں شامل ہے. اصل بات یہ بس ایک ہی ہے جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کی نماز. تو چاہے یہ رات کی نماز، تسبیح کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ سب قیام میں آئے، قیام اللیل میں شامل ہو جائے گا. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تہجد، قیام اللیل اور تراویح ان سب پہ فرق کیا ہے. تو رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی. صحیح ہے؟ تو رات کی نماز کو تہجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی. جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، تو علماء کے نزدیک رمضان کی راتوں میں اول حصے میں پڑھی جانے والے نوافل ان کو قیام اللیل کہتے ہیں. اور عشاء کے بعد جو علماء کے نزدیک ہے کہ جو رمضان کی راتوں میں اول حصے میں جو آپ کو پتہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی جو تراویح پڑھائی جاتی ہے، جو نوافل پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ قیام اللیل بھی ہے، وہ تراویح بھی ہے، اور وہ تہجد میں بھی شامل ہو جاتا ہے. تو لیکن جو یہ ورڈ تراویح ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے. تو بیسیکلی یہ قیام اللیل ہی تھا. تو جیسے اگر رمضان میں جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نوافل پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کو پھر تراویح کا نام دے دیا گیا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں لوگوں نے رکھا. لیکن یہ کہ ہے وہ قیام اللیل ہی، اور اس کو تراویح بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہی جیسے کوئی صبح کے ٹائم، مطلب رات کو کبھی بھی نوافل آپ پڑھتے ہو، تو اس کو تراویح بھی کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اور جو عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں، اور تہجد بھی. تو یہ سب نام ان کو ڈفرنٹ نام ایسے کر کے دیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ہے تہجد، قیام اللیل، یہ سب ایک ہی ہے. اگر ہم اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں تو اس کو پھر تراویح کا نام دے دیا گیا، بٹ بیسیکلی یہ سب ایک ہی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے. لیکن ہاں، اس میں جو افضل ہے، وہ افضل وقت جو ہے وہ رات کا وقت ہوگا، جو فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، 1/3 وقت
وہ اس میں تہجد کا افضل وقت مانا جاتا ہے، اور یہ ایک تہائی وقت جو ہوتا ہے یہ فجر کی اذان سے تقریباً 1.5 سے 2.25 گھنٹے پہلے شروع ہو جاتا ہے، گرمیوں میں بالخصوص، اور سردیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے تو رات کو 12 بجے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ افضل وقت ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر جیسے وہی جو تہجد کا وقت ہے بیسیکلی وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر کی اذان سے پہلے تک کا اس کا وقت ہوتا ہے۔ اب تہجد کی فضیلت کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی فضیلت ہے اس کے، کہ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب کا قرب پائے۔ تو اگر ہم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹیں اور مزید بھی ہم گناہوں سے بچیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تہجد کی عادت بنانی چاہیے۔ صبح اٹھ کے اللہ سے اپنی مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں، تو تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے، ہم اپنے رب کے قریب ہوں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور ہم مزید بھی گناہوں سے بچ سکیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل رات تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ اب جب ہم صبح اٹھیں گے، یعنی کہ تہجد کے ٹائم پہ جب ہم نے اٹھنا ہے، تو اس وقت کیا کیا فضیلت ہے پڑھنے کی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مسنون کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے، اللہ اکبر 10 بار، الحمد للہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، یہ بھی 10 بار۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے، یعنی کہ جب وہ نیند سے اٹھے اور اس وقت کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ پھر کہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی درج ذیل 11 آخری آیات، 190 سے لے کے 200 تک، 190 سے لے کے 200 تک یہ آیات ہیں جو کہ 11 آیات پڑھتی ہیں، یہ پڑھی۔
یہ وہ آیات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ، اور اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، ان کو آپ پھر اپنا شامل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، جو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور تفلیحون تک آپ دیکھ رہے ہیں، 200 تک یہ آپ پڑھتے تھے، اور یہ مسنون ہے پڑھنا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ صدا بھی لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہم میں کتنی بعض اوقات بے چینیاں ہوتی ہیں، کتنی دعائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبول ہو، دل پریشان ہے، بے چین ہے، ہم کسی بھی چیز کو لے کے دل پریشان ہوتا ہے، کوئی بھی، ظاہر ہے ہماری زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تو کوئی بھی آزمائش آئے، دل پریشان ہو اور سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس سے بات کرے، اپنی پریشانی کس سے بیان کرے، تو کس سے بیان کرنی ہے آج کے بعد؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ جیسے میں نے بات کی تھی نا آپ لوگوں سے کہ لاسٹ ٹائم بھی، کہ جیسے ایک تو ہوتی ہے ہماری ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت، آپ کو پتہ ہے میرا فوکس تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہے کہ ہمارا دل کا تزکیہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کہ ہمارا دل بھی پاک اور صاف ہو، غلاظتوں سے، کدورتوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، تجسس کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، غیبت کرنے سے، یہ ساری چیزیں نا ہمارے دل کو اور ہمارے نامہ اعمال کو خراب کرتی ہیں۔ تو جیسے ان ساری چیزوں سے بھی بچنا ہے، تو لیکن اب ہم انسان ہیں تو ہم پریشان بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اب ٹھیک ہے ہم بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن دوسرے لوگ تو ہمارے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں، کوئی کر سکتا ہے بدگمانی، اور کوئی ایسی باتیں بھی ہمیں بعض اوقات پتہ چلتی ہیں کہ کسی نے بدگمانی کی، کوئی ہمارا دل پریشان ہوا، ہم نے سنا، ہم نے کہا ہم نے تو یہ بات ایسے کی ہی نہیں، یا جب ہم کسی کے لیے بدگمان نہیں ہو رہے تو وہ کیوں ہمارے لیے ہو رہے ہیں، یا کچھ باتیں ایسی زندگی کے معاملات ہیں نا، ہم سنتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو اب بندہ کہے کہ میں نے غیبت بھی نہیں کرنی، میں تو کسی کو یہ باتیں بیان بھی نہیں کر سکتی، اب میں اپنی باتیں کس سے کروں؟ ہوتا ہے نا بندہ دل کو سوچے، کوئی بھی بات ہم نے سنی، ہمارا دل پریشان ہوا، کسی نے ہمیں کسی کا رویہ بعض اوقات پریشان کرتا ہے، کسی کی باتیں، کسی کے الفاظ یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اب بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کس سے بیان کریں گے؟ جب بھی کوئی ایسی بات ہو نا، دل اداس ہو، دل پریشان ہو، اور بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی بات اب کس سے کروں، تو سوچے میں اللہ سے بیان کروں گی، صبح کے ٹائم اٹھوں گی، فجر کے ٹائم، اور فجر کے ٹائم اٹھ کے، فجر سے پہلے اٹھوں گی تہجد کے وقت، اور تہجد پڑھ کے اپنی ساری باتیں، اپنے دل کی ساری تکالیف، پریشانیاں، اداسیاں، جو بھی میرے دل کو باتیں پریشان کر رہی ہیں، وہ میں اپنی ساری حاجتیں اللہ سے بیان کروں گی، اور جو بھی اپنے دل کی بات ہے اللہ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اپنی ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دوں گی، اللہ یہ ساری میری پریشانیاں میں ہینڈل نہیں کر سکتی، اللہ آپ میرے لیے آسانیاں کر دو، اور اپنے ساری دل کی باتیں جو بھی ہیں وہ اللہ سے بیان کریں۔ تو اللہ خود جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، تو 1/3 رات جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کون سا وقت ہوتا ہے، فجر سے تقریباً 1.5 سے 1.25 گھنٹے پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ اٹھیں، اور یہ گرمیوں میں اور سردیوں میں جیسے میں نے بتایا کہ 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت اٹھ کے تو پھر آپ اپنے اللہ اپنے دل کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں، اور یہ افضل وقت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرے، تو مانگتے ہیں اس وقت، ہم اٹھیں، مانگیں اللہ سے اپنے دل کی دعائیں جو بھی ہم چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، تو مانگیں اس وقت، دل کھو کے اللہ سے مانگے
دل کھول کے، اور کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس وقت اپنی دل کی باتیں اللہ سے رکھیں، اپنے لیے بخشش بھی مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کا بھی بہترین وقت وہ ہے. اب تہجد کا وقت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے اذان فجر تک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے اذان فجر تک کے درمیانی وقت میں نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو عشاء کے بعد سے اذان فجر تک کا جتنا بھی درمیان کا وقت ہے یہ سارا تہجد کا وقت ہے. وہی جیسے شروع میں اگر کسی نے پڑھ لیے نوافل رمضان میں اسپیشلی تو وہ تراویح کا پھر وہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور بعد میں کبھی بھی کریں گے تو قیام اللیل اور تہجد یہ سب ایک ہی ہے. اور اس کا وقت بھی آپ نے دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پسند ہے. وہ نصف رات تک آرام کرتے، یعنی کہ آدھی رات تک آرام کرتے، پھر ایک تہائی رات تک تہجد پڑھتے یعنی کہ 1/3، اور جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا تو وہ سو جاتے. رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے. تہجد رات کے پہلے حصے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے جیسے عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد بھی آپ 2 نفل پڑھ لیں گے تو وہ آپ کی تہجد ہو جائے گی. آپ اس نیت سے بھی آپ اپنے تہجد کے وہ نفل پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے اس سے پہلے سونا شرط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ نہیں سکے گا اسے رات کے پہلے حصے میں نماز وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جسے آخری حصے میں اٹھنے کی امید ہو وہ آخری حصے میں نماز وتر ادا کرے. بلا شبہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ سب سے افضل ہے. رکعت تہجد کی تعداد اور پڑھنے کا طریقہ. اب یہ کہ تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ سب ہم دیکھ لیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7، کبھی 9 اور کبھی 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب 11 رکعت میں کیا ہے؟ یعنی کہ 11 رکعت میں کیا شامل ہوتا تھا؟ 8 تہجد کے اور 3 وتر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب تک دل لگے تو نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو جب آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، فرض کریں آپ رات کو فرض کریے تو اگر آپ تھک جاتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب تک دل لگے پڑھے، یعنی کہ ہمیں سمجھ ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. اور اگر کھڑے کھڑے قیام کرتے کرتے ہوتے نا لمبا قیام ہم کر رہے ہیں تو اگر لمبا قیام کر رہے ہیں کسی وقت کوئی تھک گیا وہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری رات نماز نہیں پڑھی. تہجد کی قضا. سیدنا ابو ذر یا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کسی نے تہجد پڑھنے کی نیت کی لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو اس کے لیے نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ کسی نے تہجد پڑھنے کی نیت کی لیکن وہ بھول گیا یا سویا رہا. ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ الارم لگا کے سوئے لیکن یہ کہ بعض اوقات تو وہ الارم آپ نے کب بند کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے الارم بند کیا ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی اٹھ کے پڑھتے ہیں لیکن اگین دوبارہ سو گئے. لیکن آپ کی کیونکہ نیت تو تھی کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے،
آپ نے اپنا الارم بھی لگایا تھا، تو نیت کے مطابق آپ کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جو نیند اس وقت آپ سو گے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو اتنی خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند کی وجہ سے اپنا رات کا وظیفہ یا رات کی کوئی عبادت نہ کر سکے اور وہ اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے وہ رات میں پڑھا۔ تو اب جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات رات کو کرنا تھا کوئی وظیفہ یا رات کی کوئی عبادت نہیں کر سکے، تو اسے فجر اور ظہر کے درمیان میں پڑھ لے، تو اس کے لیے کیا بتایا گیا ہے؟ تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے وہ رات میں پڑھا۔ تو فجر اگر رات میں کچھ پڑھنا تھا، مس ہو گیا آپ کا، تو وہ فجر سے ظہر کے درمیان میں پھر آپ پڑھ لیں گے۔ اور اس میں تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عشاء کے بعد 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کبھی کبھار تہجد کی نماز رہ جاتی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا معمول 11 رکعت کا جیسے وہ تھا نا، تو سورج نکلنے کے بعد پھر وہ 12 رکعت پڑھتے تھے۔ تو جیسے 11 رکعت یعنی کہ وہ نوافل، اور اس کے بعد ایک وتر جیسے وہ ہوتا ہے نا، آپ وہ پڑھتے تھے۔ تو لیکن اگر سورج نکلنے کے بعد ہم پڑھیں گے تو پھر وہ 12 رکعت۔ جیسے فرض کریے اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور کسی کا وتر پڑھنے تھے صبح کے ٹائم، اس نے یہ رات کو اس نے وتر نہیں پڑھے اور اس نے سوچا کہ وہ صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم پہ وتر پڑھ لے گا، لیکن وہ وتر نہیں پڑھ سکا اور سویا رہا، تو جب پھر سورج نکلنے کے بعد پھر وہ وتر اپنے پڑھیں گے، لیکن کیسے پڑھیں گے کہ جیسے فرض کریے اگر کوئی 3 رکعت وتر پڑھتا ہے نا، تو وہ پھر 2 2 کر کے 4 پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جب اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی اس وقت فجر کے ٹائم پہ، آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے وتر نہیں پڑھے، تو پھر سورج نکلنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اگر 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے، تو پھر آپ 2 2 کر کے 4 رکعت اس کو پڑھیں گے۔ تو وہی اگر فرض کریے کسی کی عادت ہے کہ وہ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، وتر پڑھتے ہیں، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ 2 2 کر کے 6 رکعت پڑھیں گے، تو اس طریقے سے پھر اس کو جفت کر کے پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد رات کو اگر کسی وجہ سے رہ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعت ادا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی رات کے وقت جاگ نہ آتی یا آپ بیمار ہوتے تو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہوتا ہے نا کہ نہیں اٹھ سکے ہیں، تو پھر آپ ظہر سے فجر سے لے کے ظہر سے پہلے تک آپ یہ پڑھ لیں گے، جو بھی آپ کی عادت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت جیسے پڑھتے تھے، تو پھر وہ اگر نہیں اٹھ سکے کسی وجہ سے، تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ 12، جب ان کو جاگ آ جاتی تھی تو اس کے بعد سے پھر وہ 12 رکعت پڑھتے تھے، 2 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں یہ۔ 5 3 اور 1 وتر۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہٰذا جو شخص 5 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 3 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھے، اور جو کوئی 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل 13 رکعت پڑھتے اور ان میں 5 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور ان 5 وتروں میں کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں۔ معلوم ہوا کہ وتروں کی 5 رکعتوں کے درمیان تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر 5 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے تشہد کے لیے کہیں نہیں بیٹھنا، بلکہ پانچوں رکعتیں پڑھ کے، جب 5 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی نا، بلکہ 5 رکعتیں پڑھ کر قعدہ میں یعنی کہ تشہد میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب 5 رکعتیں آپ نے پڑھ لی
اگر کوئی 5 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے وتر کی تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور وہ کیسے پڑھے گا کہ آپ نے کسی بھی، جیسے نارملی تو ہمارا ہوتا ہے نا، ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے، تو اس میں پھر آپ نے تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا۔ تو پھر آپ کی جب 5 رکعتیں ہو جائیں گی، 5 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ اتحیات پڑھیں گے، یعنی کہ تشہد میں پھر آپ بیٹھیں گے 5 رکعتیں پڑھنے کے بعد، پھر آپ تشہد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود ہے، پھر دعائیں پڑھ کے پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ 3 وتروں کی قرات۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت وتر میں سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسنون ہے پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سبح اسم سورۃ الاعلی جو ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، یہ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تھرڈ میں قل هو اللہ احد۔ وتروں کے سلام کے بعد کی دعا۔ سیدنا ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے، اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان الملک القدوس، یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص وتر پڑھنے سے سویا رہے، پچھلی رات اٹھ نہ سکے، یا وتر پڑھنا بھول جائے، تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے۔ تو اگر نہیں پڑھ سکے، وتر بھول گئے ہیں، سوئے رہے ہیں، تو پھر جب بھی یاد آئے گا آپ اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا اور اٹھ نہ سکا، پھر اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا، تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا، وہ اٹھ نہیں سکا، اس نے رات کو کچھ سوچا تھا کہ وہ پڑھے گا لیکن وہ نہیں اٹھ سکا، نہیں پڑھ سکا، لیکن پھر اس نے اپنا وہی جو اس نے سوچا ہوا تھا، اس نے فجر، اس نے کیا کرنا ہے، اسے نماز فجر سے ظہر کے درمیان اگر اس نے ادا کر لیا، تو اسے رات ہی کے وقت اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب مل گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے عبداللہ، تو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کا قیام کرتا تھا، پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ تو جو اگر کوئی معمول بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ترین ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو جب سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم تہجد کی عادت بنائیں، اور جب اس کی عادت ہو جائے تو پھر ہم اس پہ ہمیشگی بھی اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم محبوب ترین عمل کون سا ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ تو جو تہجد ہے اس کی فضیلت بھی بہت ہے، یہ متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے، اور یہ جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نیت کر کے نا سو جائیں، اور اگر کوئی نیت کر کے سوئے تو اس پر بھی اجر ہے، اور یہ خیر اور بھلائی ملتی ہے۔ تہجد کے بہت سارے فائدے ہیں، بندے کو بندے کو خیر اور بھلائی ملتی ہے، اور نفس میں چستی آتی ہے، اور اگر کسی کو کوئی لا علاج مرض ہے اس سے نجات ملتی ہے۔ قبولیت کا وقت ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، انرجی ملتی ہے انسان کو، انسان کی سستی دور ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں، اور قبولیت کا وقت ہے، تو بندے کو سکون، مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں ایک سکون آتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور جو تہجد ہے یہ باجماعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور
تہجد کے لیے اس میں یہ ہے کہ جیسے فرض کریے آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور اس میں قیام کر رہے ہیں آپ، اور اس کا کچھ حساب کھڑے ہو کے اگر لمبا قیام کوئی کر رہا ہے، رات کو تہجد پڑھ رہا ہے تو لمبا قیام وہ کر رہا ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر فرض کریے کھڑے کھڑے آپ تھک گئے تو پھر آپ اس کا کچھ حصہ کھڑے ہو کے اور کچھ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اگر تھک جاتے ہیں تو پھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کچھ حصہ، اور پھر دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اپنی، اور آپ کا لمبا قیام ہے، اور آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ تھک گئے، ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ایک ایج بھی آپ کو پتہ ہے ہو جاتی ہے، آپ بزرگ ہیں تو پھر ایک مناسب ٹائم تک کہ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی باقی کچھ تلاوت بیٹھ کے کر لیجئے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیے، پھر تو ایسے کر کے کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسنون دعائے قنوت یہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، یہ کون سی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں تاکہ میں انہیں قنوت وتر میں کہوں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بہت ہی خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس دعائے قنوت کو، یہ مسنون دعائے قنوت ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو، تو اس کو آپ یاد کر لیجئے، اگر کسی کو یاد ہے وہ پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں اور اس کو پھر اپنی نمازوں میں شامل کریں۔ اس کا ترجمہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت، اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً تو ہی فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو ولی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص عزت نہیں پا سکتا جسے تو دشمن کہے۔ ہمارے پروردگار تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ تو کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے، اس کو بھی ساتھ یاد کریے، اس کو بھی شامل کریے۔ اب ایک یہ بھی ہے کہ دعائے قنوت یہ ہم رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھنا جائز ہے، دونوں حکم ثابت ہیں، تو اس میں نا وسعت ہے، آپ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی، دونوں ہی جواز اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اور ایک یہ کہ کیا نفل نماز میں ایک ہی صورت ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں، فرض کریے تو ایک ہی رکعت میں ایک صورت کو بار بار پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ وہ جو تکرار، اگر ہم فرض کریے کوئی بھی سورہ بار بار پڑھ رہے ہیں تو اس کو فکس نہیں کرنا، گنتی کے ساتھ نہ ہو، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا وظیفے بتائے جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ 10 دفعہ یا 100 دفعہ فلاں سورہ پڑھے، تو یہ مسنون عمل نہیں ہے، متعین نہیں کرنا، خود سے فکس نہیں کرنا، اگر ہم نے خود سے یہ فکس کیا ہوا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ خود ساختہ عمل ہے۔ ویسے جیسے قل هو اللہ احد ہے، آپ ویسے ایک رکعت میں بھی آپ نے پڑھ لی، دوسری میں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک ہی رکعت میں، یا مطلب آپ کوئی بھی ایک سورت ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے لیکن ایک ہی رکعت میں یہ بھی کہ سورہ اخلاص 2 بار بھی مطلب ہو جاتا ہے تو وہ بھی، تو ایک رکعت کی تکرار ہم کر سکتے ہیں، بس مین چیز بات آپ نے یہی یاد رکھنی ہے کہ فکس اس کو نہیں رکھنا، کہ جو چیز شریعت میں فکس نہیں ہے نا اس کو خود سے فکس کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ پھر درست عمل نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ اور اس میں جو یاد رکھنے والی چیز اور بھی تھوڑا سا بس یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات وہ نوافل نہیں پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ
وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا دیکھیے لمبا قیام ہے، وہ 200 آیات پڑھتا ہے، تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ وہ اطاعت گزار، اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں، اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور مخلص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی 200 آیات تلاوت کرتا ہے تو پھر اس میں وہی ہے کہ جیسے اگر کوئی لمبا قیام، آپ کو پتہ ہی لمبے قیام کی بھی کافی فضیلت ہے۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے جمعہ، نماز جمعے کا بیان، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یوم جمعہ کی سب سے پہلے تو فضیلت دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جمعے والے دن عید آنے پر فرمایا، بلا شبہ ایک دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو جمعہ کیا ہے؟ یہ بہترین دن ہے۔ جمعے کی فرضیت، یہ سورہ جمعہ آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ جمعہ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل ایمان، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر، خطبے اور نماز کی طرف دوڑو، اور اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو بلا عذر جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار پھر حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پیادہ مسجد میں جائے، یعنی کہ پیدل، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی اچھے طریقے سے جمعے کے روز خوب اچھی طرح نہاتا ہے اور پھر وہ مسجد میں جاتا ہے، امام کے نزدیک ہو کر، مطلب پورے ایسے دل کی حضوری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور کوئی لغو بات نہیں کرتا، تو اس کو ہر قدم پر، جتنے قدم وہ چل کے گیا، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ مجھے بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں کتنا، مطلب ایک اجر لینے والا، میں تو کہتی ہوں مطلب کتنی خوبصورت بات، یاد رکھنے والی بھی، اور اپنے گھر میں جو ہمارے ہسبینڈ ہیں ان کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، تو بندے کو اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مطلب آپ لوگ یا ہم لوگ، اگر ہمارے لیے بھی ممکن ہو گھر کے قریب کہیں جا کے جمعے پڑھنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جو نیک عمل چاہے وہ مرد کریں یا عورتیں کریں تو سب کو برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کے قریب کہیں مسجد ہو جا کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، کیونکہ اتنی خوبصورت، آپ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی بیان کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، مونچھیں کترائے، ناخن کاٹے، زیر ناف بال مونڈے اور بغلوں کے بال دور کرے، یعنی کہ انڈر آرمز وغیرہ کے، اور جو ہمارے دوسرے بال ان کو دور کرے، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے،
اور جمعے کے لیے مسجد کو جائے، وہاں دو آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی کہ اذیت کا سبب نہ بنے دوسروں کے لیے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع ہونے سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے کہ غسل کر کے آئے، خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے آپ نے نوافل پڑھ لیے۔ سب سے پہلے تو جب آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد کے اندر انٹر ہونے کی دعا آپ کو سکھائی گئی تھی، آپ وہ پڑھیں گے، پھر آپ سلام کرنا، پھر ادھر جا کے تحیت المسجد، آپ کو پتا ہے 2 نفل آپ تحیت المسجد پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے، کوئی جلدی مسجد میں چلا گیا، اس کے پاس ٹائم ہے، تو وہ اپنے نفل پڑھ سکتا ہے، اور ویسے بھی آپ اپنا ذکر کر سکتے ہیں وہ سب۔ لیکن ہاں، جب خطبہ شروع ہو جائے گا تو خطبہ شروع ہونے کے بعد سے پھر آپ نے نہیں کچھ پڑھنا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میں نے دیکھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو لوگ اپنے یا تو بعض اوقات کوئی تسبیح کر رہے ہیں یا کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، یا کچھ اپنا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا، خاموشی سے خطبہ سننا ہے اس وقت۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خاموش ہو کے اس وقت صرف آپ نے سننا ہے، اور کوئی لغو بات نہیں کرنی، کوئی کچھ بھی نہیں کہنا، نہ کسی آپ نے آس پاس ساتھ بیٹھے ہوئے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی بات کرنی، کچھ بھی نہیں، بس صرف خاموشی سے خطبہ سننا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کی فضیلت بھی پھر کتنی ہے نا، کہ پچھلے جمعے سے لے کے اگر کسی کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر جمعے کو جاتا ہے، تو آپ دیکھیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے، بلکہ مزید 3 دن کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں۔ اور اگر فرض کریے کسی دن بارش ہو رہی ہے تو اس دن یہ بھی تھوڑا سا میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بارش کے روز جمعے کی نماز پڑھنی واجب نہیں ہے، یعنی اگر بارش کے روز جمعہ پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، اور بارش کے باعث اگر جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھ لی جائے تو جمعہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی میں امپورٹنٹ سمجھ رہی تھی بتانا، کیونکہ جیسے پاکستان وغیرہ میں یا انڈیا میں یا دوسرے کبھی کسی بھی ملک میں اس طریقے کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو پھر جمعہ چھوڑ کے ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے اور ایک اور بات یہ بتانی تھی کہ جیسے فرض کریے کہ ہوتا ہے نا کہ جمعے والے دن ہی عید کا دن بھی ہو، جو کہ عموماً بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے تو اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ تو اس دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی ہے نا، تو اس کے بعد اگر وہ ظہر کے ٹائم پہ، یعنی کہ جمعے کے دن ظہر کے ٹائم پہ پھر اگر وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اگر وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی درست ہے۔ تو بس مجھے تھا کہ ایک ہمیں علم ضرور ہونا چاہیے۔ اور کون سے کام ہمیں کرنا چاہیے جمعے کے دن؟ سورہ کہف پڑھنا۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف تلاوت کرے تو اسے آئندہ جمعے تک نور میں سے روشنی نصیب ہوگی۔ اس کو بھی اپنی عادت بنائیے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اور جیسے بعض اوقات کسی کو ہو سکتا ہے کسی کے بچے چھوٹے ہیں، یا کسی کے کام زیادہ ہے، کوئی جاب کرتا ہے، یا کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو لگے کہ نہیں میرے لیے ایک ہی سٹنگ میں لمبی سورہ ہے، پڑھنا مشکل اس کو لگ رہا ہے، ابھی عادت نہیں ہے، تو عادت کیونکہ اب اس کو بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، میں نے آپ نے سب نے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے۔ تو سورہ کہف کا پڑھنے کا یہ والا ٹائم نا جمعرات والے دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے سورہ کہف آپ شروع کر لیجئے، تھوڑی تھوڑی جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ پڑھ لی، تھوڑی اس دن پڑھ لی، پھر آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن صبح فجر کے بعد تھوڑی سی پڑھ لیں، پھر ظہر کے بعد، تو شام کو آپ نے مغرب سے پہلے پہلے مکمل کرنی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے کرنا مشکل لگ رہا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر کے تھوڑا تھوڑا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن
مسلم وہ اس کو عادت بنائے، اور انشاءاللہ جب اس کو عادت ہو جائے گی تو پھر اس کو ایک سٹنگ میں بھی پڑھنا مشکل نہیں لگے گا، وہ کر لے گا. لیکن کسی بھی وجہ سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو اس طریقے سے اپنے ٹائم کو دیکھ لے کہ جو بھی اس کو پھر مناسب ٹائم لگتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس کا وقت جمعرات والے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعے والے دن شام کو مغرب کی نماز سے پہلے تک مکمل کر لے. اب ہم دیکھیں گے کہ یوم جمعہ کے ممنوعات کیا نہیں کرنا. جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے. ہاں اگر وہ اس سے پہلے دن کا یا بعد والے دن کا ساتھ ملا لے تو پھر ٹھیک ہے. تو جمعے والے دن کا اسپیسیفکلی روزہ نہیں رکھنا. اگر رکھنے کا کچھ ضروری آپ کو لگے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، یا تو تھرسڈے اور فرائیڈے کر لیجئے یا فرائیڈے اور سیٹرڈے کر لیجئے. جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. شب جمعہ جو عموماً بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کی کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو. فرضوں کے بعد سنن. نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت بھی ثابت ہیں اور 4 رکعت بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے تو وہ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں ادا کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ گھر میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. جمعے کے بعد والی سنن گھر میں ادا کرنا افضل ہے، یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. فرضوں کے فوراً بعد اسی جگہ سنن ادا نہ کریں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نفل نماز کو فرض نماز کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ اذکار یا باتیں کر کے فرق کر لیں یا جگہ تبدیل کر لیں. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. تو کیا کرنا ہے کہ جیسے فرض کریے آپ ایک تو یہ کہ وہی آپ جو جمعے کے فرض کے بعد سے آپ مسجد میں بھی سننا پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جمعے کے بعد والی سنن یہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ظاہر اس نے مسجد کے بعد ہی جیسے ہسبینڈ ہیں انہوں نے آفس جانا ہے واپس تو وہ پھر ادھر ہی پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد ایک یہ ہے کہ جیسے ہم نے ادھر مسجد میں فرض کریے اپنا فرض پڑھے ہیں نا جمعے کے، تو جو 2 فرض پڑھے تو اس کے بعد سے پھر آپ اپنا جیسے ظاہر ہے جو آس پاس اب جیسے پہلے میں بتا رہی تھی کہ جب خطبہ ہو رہا ہوگا اس وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. ایون کسی کو ہم نے یہ بھی نہیں کہنا کہ اچھا خاموش ہو جاؤ، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے. کوئی بات بھی نہیں کرنی، بس صرف آپ نے خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے. اور اب جب آپ نے نماز پڑھ لی، فرض پڑھ لی اپنے جمعے کے، تو اس کے بعد سے پھر آپ کے جو ساتھ بیٹھے ہیں کوئی ان کو ہم سلام کر سکتے ہیں یا کوئی اور ان کو سلام کر سکتے ہیں اور اپنا ذکر اذکار کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک اور کیا کریں گے کہ اپنی جگہ بھی چینج کر لیجئے. جیسے جس جگہ پہ فرض پڑا ہے آپ کو پتا ہے وہ یہ مسنون ہے، وہاں سے آپ اپنی دوسری جگہ پہ جا کے آپ نے فرض ادھر پڑے ہیں تو پھر سنن کے لیے دوسری جگہ پہ جا کے مسجد میں آپ کو پتا ہے جگہ تو ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ جا کے پھر وہاں پہ آپ اپنی سنتیں پڑھ لیں. دوران خطبہ میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص سیدنا سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. یہ تحیت المسجد ہے. ٹھیک ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا تو اس وقت آپ نے جا کے پہلے کیا کرنا ہے 2 رکعت یہ پڑھنی ہے تحیت المسجد اور پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جب آپ مسجد میں گئے جا کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 نفل پڑھے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے.
پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دیا ہے جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو تو اسے دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ہم مسجد میں گئے ہیں تو اس وقت امام صاحب جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی آپ مسجد میں جا کے مختصر سی، یعنی کہ اس میں قرات پھر آپ نے لمبی نہیں کرنی، مختصر سی رکعتیں پڑھ کے تو پھر بھی آپ نے تحیت المسجد پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے۔ یہ مسنون عمل ہے، یعنی کہ مستحب ہے، ایسا کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مسنون، آپ کو پتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسنون اعمال کون سے ہیں اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اسی لیے ان چیزوں کو پھر جو زیادہ سے زیادہ سننا ہے، مقصد یہ ہے وہ ہماری زندگی میں شامل ہو، ہماری نمازوں میں شامل ہو، تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہم عادت بنائیں گے۔ تو اب دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے، مسجد میں گئے، جا کے ہم نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر اس کے بعد ہم بیٹھ گئے، تو 2 رکعت پڑھیے پھر بیٹھ جائیے۔ جمعے سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جتنے بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، مگر کم از کم تعداد یعنی تحیت المسجد والی 2 رکعتیں ضروری ہیں۔ تو اب جیسے نوافل، مطلب آپ کو پتہ ہے نوافل کی کوئی تعداد کبھی بھی مقرر نہیں کی گئی ہے، تو اگر کوئی مسجد میں جلدی چلا گیا ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو وہ وہاں پہ مسجد میں جا کے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بھی ہے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے جمعے سے پہلے، تو وہ اس کی کوئی بھی تعداد مقرر نہیں کی گئی کہ وہ اتنے، مطلب ظاہر ہے نفلی عبادت تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ جتنی استطاعت دے، جتنی توفیق دے اتنی پڑھ لے، اور لیکن جب مسجد جا رہے ہیں تو اس وقت پھر یہ کم سے کم تحیت المسجد پڑھ لیجئے۔ جمعے کے دن روزہ رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن روزے کے لیے اور جمعے کی شب، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ ہماری کچھ چیزیں، کچھ جمعے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کافی دیکھی۔ اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور دیکھوں گی کہ جمعے کے دن اور کون کون سے کرنے والے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے جس چیز کو شامل کرنا ہے وہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، بس جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ سب، میں بھی اور آپ سب بھی، ہم سب بھی ایک دفعہ محبت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا۔ اب ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اس کی فضیلت کیا ہے یہ ضرور یاد رکھیے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتے ہیں، اور یہ درود ابراہیمی پڑھنے پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پھر آپ بتائیے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں کیا شامل نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے والے دن ہی، جمعے والے دن ذرا خصوصاً ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن عام دن میں بھی، عام جیسے روزمرہ ہمارا معمولات ہیں دن کے، اس میں بھی ہمیں اپنی جو ہماری ڈیلی روٹین ہے اس میں بھی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند کرتا ہے درود ابراہیمی پڑھنے پہ۔ تو کتنی فضیلت ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم بعض اوقات گھر کے کام کرتے ہوئے ٹریولنگ کر رہے ہیں، کہیں پہ گھر سے باہر گئے ہیں، گروسری کرنے گئے ہیں، اپنی گروسری بھی کریے، ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیے۔ اور کبھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، یا کبھی بھی باہر گھر سے باہر نکلے ہیں، تو آپ اپنا درود شریف پڑھتے رہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر آپ کاؤنٹر وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات عموماً ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اگر یاد دہانی کے لیے کاؤنٹر بھی آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ انگلی کے اوپر پہن لیجئے، کاؤنٹر پہن لیجئے، تو اس سے نا یاد رہتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے۔ کچھ بھی کوئی بھی ذکر اذکار کچھ بھی، ظاہر ہے کتنی فضیلت ہے ذکر اذکار پڑھنے کی، تو کوئی سے بھی پڑھیے اور درود شریف کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریے، اور اس کی فضیلت بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ اور
فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے، اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، ان کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اور کون کون سا کام کرنا ہے جمعے والے دن یاد رکھیے، اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، جلدی جلدی لکھ بھی لیجئے اپنے پاس کیا کیا کرنا ہے۔ آپ نے کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، سورہ کہف پڑھنی ہے، غسل کرنا ہے آپ نے، یہ افضل عمل ہے۔ اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے، تو یہ غسل کرنا ہے، یہ بھی افضل ہے۔ صفائی کرنی ہے جسم کی، جو انوانٹیڈ ہیئرز ہیں ہمارے، اور وہ ان کو دور کریے، ناخن کاٹیے اپنے، اس کے بعد اپنے مسواک کرنا، اچھا لباس پہننا، جو آپ کے پاس کوئی اچھا لباس ہے وہ پہنیے، اور خوشبو لگانا، تیل لگانا۔ اچھا، ہم خواتین خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر دی گئی ہے، لیکن دوبارہ میں نے کہا بتا دوں۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو پھر گھر میں خوشبو آپ لگا لیجیے نا جیسے، لیکن اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے تو پھر اس وقت خوشبو مت لگائیے، آنے کے بعد لگا لیجیے گا۔ لیکن ہاں، مرد حضرات ہیں وہ خوشبو لگا سکتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے بھی۔ اور تیل لگانا، اور مسجد کی طرف جلدی نکلنا، ظاہر ہے جلدی جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہم نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اور کیا کرنا ہے، تحیت المسجد ادا کرنا ہے، یعنی کہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، اس سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کی گردنیں ایسے پھلانگ کے یا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں گھس کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر مسجد میں پہلے گئے ہیں نا تو پلیز آگے کی صف میں بیٹھیے، پیچھے نہ بیٹھیے۔ بعض اوقات دیکھا ہے کہ لوگ پہلے جاتے ہیں بٹ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آگے جگہ خالی ہوتی ہے، تو پھر اگر کسی نے آگے کی جگہ کو بھی، آپ کو پتہ ہے صف بندی ہم نے پڑھا تھا، تو آگے بھی جگہ تو خالی نہیں ہونی چاہیے، صف جڑی ہوئی ہونی چاہیے، تو اس لیے پھر ہمیں آگے کی صف مکمل کرنی چاہیے نا سب سے پہلے۔ تو اس لیے پلیز اگر آپ جلدی مسجد میں گئے تو آگے کی صف میں بیٹھیے، پیچھے مت بیٹھیے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، خاموشی سے خطبہ سننا ہے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے، کوئی بھی بات نہیں کرنی آپ نے، خاموش ہو جاؤ یہ بھی نہیں کہنا، کسی کو بھی نہیں کہنا، کوئی لغو بات نہیں کرنی۔ اور نہ یہ کرنا کہ اب آپ فرض کریے آپ کو یہ فون کے اوپر میسیجز دیکھنے لگ پڑے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ اور گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا، گوٹ مار کر بیٹھنا ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے اس کو کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنے کو، کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں۔ تو اس طرح بیٹھنے سے نا عموماً نیند آ جاتی ہے اور پھر آدمی خطبہ نہیں سن پاتا، تو اس طریقے سے بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور کیا نہیں، اور کیا کیا آپ کر سکتے ہیں، گوٹ مار کر نہیں آپ نے بیٹھنا۔ افضل کیا ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا ویسے بیٹھیں۔ اور نماز جمعہ کی رکعت، جیسے آپ کو پتہ ہے نماز جمعہ کی جو 2 رکعت ہے وہ وہاں پہ مسجد میں 2 رکعت وہ فرض ہے، اور سنتیں آپ اپنی گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ 2 4 6 تک پڑھ سکتے ہیں، 2 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد پھر جیسے آپ کسی سے بات کریں، اور اپنی جگہ آپ کو پتہ ہے جیسے فرض آپ نے ایک جگہ پہ پڑھے اور آپ کو پتہ ہے نا مسنون ہے یہ، تو جگہ تبدیل کر کے پھر اپنی سننا پڑے، یہ سب مستحب اعمال ہیں اور افضل ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی افضل کام کریں گے تو اس سے ہمارا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو فرض کریے کوئی لیٹ ہو گیا، اگر کسی کو 1 رکعت بھی مل گئی ہے نا جمعے کی، تو اس کا جمعہ ہو گیا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب وہ کیا کرے، اس کا تو جمعہ نہیں ہوا یا کیا، ایسے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جمعے میں پہلے آنے والوں کا ثواب، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے جو پہلے جاتا ہے نا اول وقت میں، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، جتنا مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مکہ میں قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو دمبا بھیجنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر
यानी कि जिसमें वो नोट कर लेते हैं, लिखे हुए औराक लपेट लेते हैं और खुतबा सुनने लगते हैं। तो जब इमाम साहब खुतबा देने लगते हैं तो उस वक़्त फरिश्ते क्या करते हैं, जो लिख रहे होते हैं जिन औराक के ऊपर वो लिख रहे होते हैं, उनको लपेट लेते हैं और वो भी खुतबा सुनने लग जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज के खात्मे तक है। आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन कबूलियत की भी एक घड़ी हमें बताई गई है, और वो किस वक़्त होती है? जब आप बैठेंगे, जैसे आप देखिए कि कबूलियत की घड़ी का क्या वक़्त हमें बताया गया? इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर जब वो मिंबर पर बैठे और नमाज के खात्मे तक, यानी कि एंड तक, जब तक नमाज मुकम्मल होती है उस वक़्त तक कबूलियत का वक़्त बताया गया है। और एक और दूसरी जगह पर ये भी बताया गया है कि जो आखिरी वक़्त है, दिन का आखिरी वक़्त, यानी कि उस वक़्त हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने मग़रिब की नमाज़ से पहले हमने अच्छा सा वज़ू किया और उसके वक़्त आप अपनी दुआएँ पढ़ लें उस वक़्त, और असर से लेके मग़रिब तक के दरमियान का वक़्त भी बताया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के खुतबे में तो जब तू अपने पास बैठने वाले को अज़राए नसीहत कहे चुप रहो, तो बिलाशुबा तूने भी लग़्व काम किया। तो इससे साबित हुआ कि दुराने खुतबा सामईन को आपस में किसी किस्म की बात करनी जायज़ नहीं, बल्कि बड़ी खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए। तो किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ खामोश, ये भी नहीं किसी को कहना कि चुप रहो, ये भी नहीं कहना। तो इन बातों का बस ख़्याल रखना है, जो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, और दरूद शरीफ पढ़ना और बाकी सारी चीज़ें, सूरह कहफ पढ़ना जुम्मे के दिन, और अच्छा लिबास पहन के जाइए और कोशिश करिए अगर जा सकते हैं तो मस्जिद में, और वरना घर पे भी ज़ाहिर है हम पढ़ सकते हैं। और जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ मसनून कुछ शेयर की गई हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। मस्जिद नमाज के लिए जा रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद भी पढ़िए, निकल रहे हैं तो आपको मसनून दुआ मस्जिद से निकलने की सिखाई गई है वो पढ़िए। और दिन को जैसे घर में भी इवन किचन में काम करते हुए क्या करिए, बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। जब आप अपना लंच बना रहे हैं, शाम की चाय बना रहे हैं, तो दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि उसकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों के साथ बार-बार शेयर कर रही हूँ ताकि ज़हन में रह जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के भी ये 2 टॉपिक से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें बेहतरीन तरीके से रब्बे कायनात की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, खुशू और ख़ुज़ू अता करे हमारी नमाज़ों में, और ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, और अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की, इबादत करने की और मकबूल अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।